अस्सलाम वालेकुम। 5 दिन के लिए ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोके थे डोनाल्ड ट्रंप ने, वो अब बढ़कर 10 दिन की हो चुकी है। उस डेडलाइन में इजाफा किया गया है। दूसरा, आपने सुना होगा कि 24 से 48 घंटों में कुछ ईरानियन हुकाम पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। तो क्या बराह रास्त पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के वफूद मिल बैठेंगे? मेरे पास बड़ी अहम खबर है, वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तीसरा मुद्दा वो ये कि जो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात और जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये नारा लगाया कि मुझे बड़ा कीमती तोहफा दिया है ईरान ने, 8-10 जहाज थे, तेल था उसमें, पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे, उस कहानी को लेकर के बिलखुसूस इंडियन प्रोपेगेंडा सेल, अफगान प्रोपेगेंडा सेल, इसराइलियन प्रोपेगेंडा सेल ये एक्टिव हुए, उर्दू ज़बान में भी, ईरानियन हैंडल्स के ज़रिए भी, और जो इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी और बकवासियात शेयर की एक्स के ऊपर, आम शहरी समझे कि ये सच है और ईरान पाकिस्तान से नाराज़ हो चुका है। उस हकीकत को भी आपके सामने लेके आएंगे सबूत के साथ कि ये सारा प्रोपेगेंडा था। ईरान ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ना देगा जो पाकिस्तान मुखालिफ हो। इंगेजमेंट बहरहाल आपस में जारी है, लेकिन मुश्किल काम है, वो मैं अर्ज करूंगा। जिन लोगों ने मेरा सुबह का वीलॉग देखा होगा, हमने आपसे अर्ज की थी कि अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने के खदशात बढ़ गए हैं। यही वजह है कि अब सुबह वीलॉग की और खबर मिली कि जुमे को रियाज में 5-6 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं ईरान ने। इस तरह की 1-2 और खबरें मिली। ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन वाला, वो पहुंच गया है वहाँ सऊदी अरब में, उसने किया वहाँ मुआहिदा उनके साथ, सऊदियों के साथ, ड्रोन जो आता है उसको रोकने का। वो कहानी है क्या। लेकिन आज की सबसे अहम खबर जो वीलॉग में मैं दूंगा, जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट की, उसको मैंने फिर तहकीक भी की। एक ऐसा हथियार, ऐसा मिसाइल जो कि ईरान ने इस जंग में अभी तक तजुर्बा उसका यानी उसको ट्राई नहीं किया, लॉन्च ही नहीं किया। ये मैं डर्टी हथियारों की बात नहीं कर रहा। एक शानदार मिसाइल जो 2025 में उन्होंने बनाया, कामयाब तजुर्बा किया, जनरल कासिम सुलेमानी की याद में उसका नाम रखा। वो अभी तक ईरान ने तजुर्बा नहीं किया, अभी उसकी बारी नहीं आई। लेकिन जो इसराइली अखबार, अमेरिकी अखबार, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इंटरसेप्टर्स जो हैं वो रनिंग लो हो रहे हैं, कम हो रही है उनकी मिकदार, परेशानी बढ़ रही है। और जो इसराइली हुकाम के हवाले से मैंने खबर दी थी, वो अब दुरुस्त साबित हो रही है। उनके अपोजिशन लीडर, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो ये कह रहे हैं कि इसराइली फौज टूटने के करीब है, थकने के करीब है, मजीद भर्तियां की जाएं। ये है खुलासा आज के वीडियो का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में वो हक़ाइक़ रखना चाह रहा हूँ जो आपने देखे, और उसके ऊपर फिर सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी भी बरपा हुआ। लोग समझे कि जी ये बहुत जेन्युइन और जायज़ चीज़ें हैं जो ईरान की जानिब से सामने आई हैं। मिसाल के तौर पर ग्लोबल रिपोर्ट नाउ एक हैंडल है जिसने इब्बास इराक़ची साहब और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई और कहा कि जी बिट्रेल किया है, पाकिस्तान ने धोखा दिया है। अब्बास इराक़ची की तस्वीर लगा के उन्होंने ये दावा किया, ये भी फेक है, ईरान ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आगे आ जाएं, सरदार हुसैन निजात, ये भी एक हैंडल मैंने देखा जिसने उर्दू ज़ुबान में अंग्रेज़ी में ट्वीट किए और इसने अपने आप को जानशीन करार दिया, तर्जुमान करार दिया पासरान इनकलाब का। और ये धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे कई सहाफ़ियों ने, तजिया निगारों ने, यूट्यूबर्स ने भी इसे फैलाया कि लें जी ईरान ने पाकिस्तान को जवाब दे दिया है और पाकिस्तान ने जो धोखा किया ईरान के साथ उसका जवाब मिल गया। ये भी गलत और फेक खबर है, सबूत भी बताता हूँ। ये सरदार हुसैन निजात के आप जो हैंडल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, मेरी टीम आपको दिखाने की कोशिश करेगी। वजह यह है कि ईरान की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, ईरान इन इस्लामाबाद, ये उसका नाम है, उसने इन तस्वीर को पब्लिश करके लिखा कि ये फेक है, ईरान की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना ईरान ऐसा कुछ समझता है। तो हक़ाइक़ देख लिया कीजिए, मर्जी के मुताबिक, मर्जी का सच सुनने के लिए और पाकिस्तान की हर हाल में आपने बैंड बजानी है, ये कोशिश ना किया करें। यही नहीं बल्कि मैंने फिर आगे जाके देखा कि ईरान न्यूज़, फ्लैश वायर न्यूज़ नामी एक हैंडल, उसने भी कहा जी पाकिस्तान ने बिट्रे किया है, साथ तस्वीर लगाई हुई है पाकिस्तान की, MBS की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो खबर भी गलत। फिर एक और हैंडल था INN ईरान नेशनल न्यूज़। अच्छा, ये तमाम के तमाम हैंडल अगर आप इनको चेक करें तो पता चलेगा ये अफगानिस्तान से या इंडिया से या किसी यूरोपीय मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। प्रोपेगेंडा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। यही मैंने आपसे अर्ज की थी सुबह के वीलॉग में कि अब कहानी ये होगी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा, जिसकी 3 ऑप्शन हमने डिस्कस की थी। ईरानियन सहाफ़ी भी इसकी तायद कर रहे हैं। सीस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ जो बलूचिस्तान मुखालिफ तंजीमें और यहाँ एक अरब इस्लामी मुल्क का भी असर रसूख रहा है जो कभी CPEC का हामी नहीं रहा, और जो दहशतगर्द अनासिर उनकी फंडिंग भी वो करता रहा मुबैना तौर पर। एक कार्रवाई वहाँ पे फॉल्स फ्लैग की हो सकती है। दूसरी, हरमैन शरफ़ैन पे कोई हमला और ईरान के ऊपर इल्ज़ाम। तीसरी, मस्जिद अक्सा पे कोई है उसका इल्ज़ाम, ताकि मुस्लिम उम्मा ईरान को मरुद्द इल्ज़ाम ठहराए कि देखें आपने क्या किया। ये ईरानियन सहाफ़ी भी इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। तो ये मैंने सुबह को वीलॉग में डिस्कशन की थी। मैंने ये डिस्कशन की और लामोहल्ला ये फेक प्रोपेगेंडा भी सामने आ गया। और साथ मैंने देखा कि रियाज में 6 बैलिस्टिक मिसाइल आज ही के दिन जुमे को सऊदी अरब ने कहा हमने इंटरसेप्ट किया और मार गिराए हैं। ये क्या महज हसीन इत्तफाक है? कि ऐसी सूरत में जब इसराइल और अमेरिका के जो इंटरसेप्टर हैं, जो मिसाइल रोकने की टेक्नोलॉजी है, थार्ड हो गया, एरो हो गया, दीगर जो दिफाई निज़ाम है, वो रनिंग लो लिखे आ रही हैं सूरत हाल खबरों में, तो उसके बाद ये सब कुछ होना महज इत्तफाक तो नहीं हो सकता ना। हाँ, इस बात की इम्कान बढ़ गए हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने इसकी तस्दीक की है कि पाकिस्तान में
ایرانین اور امریکی حکام کی 24 سے 48 گھنٹوں میں نشست ہو سکتی ہے. میں نے جو خبر دینی تھی وہ یہ کہ میں نے کچھ ذمہ داروں سے چیک کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے بڑا ہلکے پھلکے لہجے میں مجھے کچھ ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ جناب کرسیاں میز تیار ہیں، انتظار ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی دن، حتمی تاریخ اس کا تعین نہیں ہو سکا. کچھ سینئر صحافی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 24 گھنٹوں میں ایرانین حکام یہاں پہنچ چکے ہیں. اس کی تصدیق میرے ذرائع ابھی تک نہیں کر پا رہے. امید ہے کیونکہ جرمن وزیر خارجہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ امکان بڑھ چکا ہے. ٹرمپ نے 10 دن کا اضافہ کر دیا، 5 مزید، تو وہ بھی ایک مثبت پیش رفت ہے. ایران نے کہا پاکستان مخالف جتنی چیزیں ہیں وہ فیک ہیں. تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اپنی جو پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے وہ فریقین تگڑی کر کے پھر بات چیت کرنا چاہیں گے. بات چیت تو کرنی ہی پڑے گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ایران نے ثابت کیا کہ وہ اب سرنڈر کرنے کی بجائے پوزیشن آف اسٹرینتھ پر بات کرے گا. اب جو خبر میں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، بڑی اہم خبر، وہ ایک تو اسرائیلی حکام کے حوالے سے، لیکن وہ میزائل، وہ ہتھیار جو ابھی تک ایران نے استعمال ہی نہیں کیا. دیکھیے انہوں نے لو کاسٹ جو پرانے میزائل تھے، اسٹاک پایا تھا، وہ استعمال کیا، شاہد ڈرون استعمال کیے، بیلسٹک میزائل استعمال کیے. لیکن یہ میں نے دیکھا کہ فائنینشیل ٹائم، بہت معروف اخبار، مہنگا اخبار، دنیا بھر کے سیٹ جو ہیں اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. سبسکرپشن ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے پاس تو ہے سبسکرپشن بیسس صحافی، تو میں نے پڑھا. اس نے لکھا ہوا ہے کہ وہ ہتھیار جو ابھی تک ایران نے چلایا ہی نہیں. وہ کون سا ہتھیار ہے؟ اس کا نام ہے قاسم بصیر. قاسم بصیر جو ہے یہ ان کے کمانڈر تھے، قاسم سلیمانی شہید، ان کے نام پر اس میزائل کا نام رکھا گیا ہے. مئی 2025 میں اس کا کامیاب تجربہ کیا گیا. یہ 1200 کلومیٹر کی رینج ہے. یہ میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے. 500 کلو گرام کا ہتھیار ساتھ لے کے جا سکتا ہے. اپنے ٹارگیٹ کو اس سے جو ہیٹ امٹ ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد پہ شناخت کرتا ہے اور رستہ اس کے مطابق ڈھونڈ لیتا ہے. یہ جی پی ایس ٹیکنالوجی پہ رلائی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ اس کو جیم کرنا ہوا میں مشکل ہے، اور یہ ایرانین کی بہت بڑی کامیابی ہے ایسا میزائل انہوں نے جو تیار کر رکھا ہے. ایرانین ڈیفنس ایکسپرٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ امریکی جو سسٹمز ہیں دفاعی ان کو بائی پاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ ابھی اس لیے استعمال نہیں کیا کہ پہلے سے پرانے ہتھیاروں سے کام چل رہا تھا تو اہم اور اچھا ہتھیار ابھی استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی. اور یہ بھی اس کے اعتماد کی ایک جھلک ہے. یہ فائنینشیل ٹائم نے لکھا کہ یہ نیو جنریشن بیلسٹک میزائل ہے اور 1 ماہ ہو چکا جنگ کو، لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی تگڑے ہیں، ابھی ان کے اعصاب تھکے نہیں اور نہ ان کے پاس اسلحے کی کمی ہوئی ہے. یہی نہیں بلکہ میں نے ایک اور رپورٹ دیکھی، رضوان شاہد ڈرون کا تو آپ چرچا سن رہے تھے، انہوں نے ایک اور چھوٹا سا ڈرون نکال لیا، رضوان اس کا نام ہے، اور یہ بھی قسم کا ڈرون ہے. چھوٹی رینج ہے اس کی، 20 کلومیٹر اور 20 منٹ تک کی پرواز، اور یہ اس کے ساتھ ویڈیو اسکرین بھی لگی ہوتی ہے. یہ ان جگہوں پہ استعمال ہوگا جب آپ نے ہرمز میں کشتیاں وشتیاں آس پاس آئیں گی نا، انہیں ٹھوکنے کے لیے. پھر میں نے دیکھا کہ ہارٹس اخبار جو ہے اسرائیل کا بڑا اخبار، اس نے لکھا کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہیں یہ رننگ لو آن انٹرسیپٹرز ایز ایران وار ڈرین اسٹاک. ایران کی جنگ نے ان کا جو اسٹاک ہے دفاعی ٹیکنالوجی کا، میزائل روکنے ٹیکنالوجی کا، اس کو ڈرین کر دیا ہے. ان کا اسٹاک کم ہو رہا ہے. اور اس کا حوالہ کس نے دیا؟ انہوں نے حوالہ وہ دے رہے ہیں جو برطانیہ کا ایک تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے دا رائل یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اینڈ سیکورٹی. تو اگر اتنے معتبر ادارے کا وہ حوالہ دے رہے ہیں تو اس میں معنی خیزی تو ہے، عقل مندی تو ہے. اور میں پچھلے 2 دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ مجھے فرسٹریٹر دکھائی دے رہا ہے. اس کے 2 ثبوت بھی میں نے مزید اکٹھے کر رہی ہیں. روزانہ میں ایک آدھا ثبوت لے کے آ رہا ہوں. آج بھی 2 ثبوت آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. پھر یہ جو اسرائیلی کہانی تھی وہ بھی سن لیں لگے ہاتھوں. ان کا جو اپوزیشن لیڈر ہے یائر لیپڈ، اس نے بھی اب یہ بیان دیا کہ اسرائیلی فوج تھک چکی ہے. جو باقی ماندہ آبادی کے کٹر قسم کے لوگ ہیں یہودی، ان کو بھی بھرتی کیا جائے جو نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ فوج میں بھرتی اب لازم دوبارہ سے قرار دے رہے ہیں کہ سروس آپ پوری کریں. ان کا جو آرمی چیف تھا ایال، جس کا میں نے ذکر کیا صبح، اس کی سٹیٹمنٹ اب پبلک ہو چکی ہے جس نے کہا کہ مختلف محاذوں پہ لڑ کے فوج تھک چکی ہے، ڈرین ہو چکی ہے، کولیپس ہونے کے قریب ہے. ساتھ ہی نیو یارک ٹائمز نے یہ بتایا کہ جو ایران نے دعویٰ کیا تھا وہ درست ہے. امریکی فوجی اڈے جو یہاں پہ مشرق وسطیٰ میں ہیں وہ ناقابل رہائش بن چکے ہیں اور فوجی ہوٹلز میں اور دفاتر میں کام کرنے پر مجبور ہیں. جو فائنینشیل ٹائم نے خور خبر دی اسرائیلی حکام کے حوالے سے کہ اسرائیلی ملٹری یہ سمجھتی ہے کہ جو جنگ ہے مسلسل، اس کے بعد ایرانین رجیم کا خاتمہ جو ہمیں لگتا تھا آسان ہوگا، اب ناممکن دکھائی دے رہا ہے. آ جائیے آگے. ٹرمپ سرکار کے جو اعلانات ہیں اور جو یوکرین وہاں پہنچا ہے زیلنسکی، اور زیلنسکی صاحب نے تو انہیں آفر بھی کروا دی ہے، بڑی تگڑی سی شاندار آفر انہوں نے کروائی، دہاڑی لگانے گیا ہوا ہے کافی لمبی چوڑی. اس پہ بات کرتے ہیں میں آپ سے کہ یہ زیلنسکی نے وہاں سودا کیا بیچا ہے اور وہ کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے. تو زیلنسکی پہنچا جب تو ایم بی اے صاحب سے ملا وہاں پہ، اور سعودی عرب کے ساتھ اس نے دفاعی معاہدہ کیا ہے. یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں ان کو اپنی فکر لاحق ہے، اور 85 ارب ڈالر دفاعی بجٹ ہے سعودی عرب کا. بار بار مرض کر چکا ہوں، کوئی 25 30 35 ارب یا 40 ارب یو اے ای کا، ایسے ہی قطر کا بھی کوئی 15 20 25 ارب ڈالر بجٹ ہے. دفاعی بیسز بھی دی ہوئی ہیں، ایئر بیسز، نیول بیسز امریکی فوجیوں کے پاس. دفاع یعنی امریکی فوجیوں کے پاس ہے. اصل حقیقت تلخ یہی ہے اور اس کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا. اب بھی نیا سودا وہ یوکرین کے ساتھ کر رہے ہیں، کریں، بہت اچھی بات ہے. اپنے دفاع کا حق ہر ملک کو ہونا چاہیے، لیکن
یہ جو زیلنسکی ہے تو کھلے عام کہہ رہا تھا کہ روپیے دیو پھر اسی تمہیں ڈرون جو ہے وہ ان کو گرانے کی ٹیکنالوجی دیتے ہیں. یہ انٹرسیپٹرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, آپ نے دیکھے ہوں گے, الجزیرہ اس پہ رپورٹ نشر کر رہا ہے. تو زیلنسکی نے جا کے سودا کیا, یہ صرف سعودی عرب کے ساتھ نہیں بلکہ 5 ارب ممالک کے ساتھ سودا اس نے کیا ہے. یہ جو انٹرسیپٹر ہیں چھوٹے سے ہوتے ہیں, یہ کوئی $2,000-3,000 کا بن جاتا ہے اور اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں ویڈیو کے ذریعے, اور ڈرون جو ہے اس کو آپ مار گرانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی 1/3 جو ڈرون روس نے چلائے تھے وہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے مارے. یعنی رما جو سیزن ہے اس کا یوکرین کا اور جو روسی جنگ کا, اس میں یوکرینین حکام یہ بتاتے ہیں کہ 19,000 سے زیادہ ڈرونز روس نے چلائے تھے یوکرین کے خلاف. 1/3 اس میں مار گرانے میں یہ کامیاب ہوئے. لیکن جو یوکرینین جرنیل یہاں پہنچے, ملٹری ٹیمیں یہاں پہنچی, وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں تو سردی اور حالات اور طرح کے ہیں, یہاں کا موسم سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتا ہے. دیکھنا ہوگا کہ یہاں یہ انٹرسیپٹر کیسے کام کرتا ہے. اس نے ایکس کے اوپر اس معاہدے کی تصدیق بھی کی ہے. اسرائیلی حکام پیرالل اس امن معاہدے یا امن کی جانب جاتی صورتحال کو سپوائل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے, کیونکہ N12 جو ان کا چینل ہے اسرائیل کا, اس کو میں نے دیکھا, وہاں پہ وہ ایک اسرائیلی حکام کو کوٹ کر کے بتا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں سگنیفیکنٹ ایسکیلیشن ہوگی ان اسٹرائکس ان ایران. ایران پہ حملوں میں اضافہ ہوگا. 9,000 سے زائد مقامات کو پہلے ہی ٹارگٹ کر چکے ہیں یہ دونوں ممالک, اسرائیل بھی اور امریکہ بھی. ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹرمپ سرکار نے 10,000 مزید فوجی مشرق وسطیٰ میں بھیجنے پر غور شروع کر دیا, اور یہ رپورٹ بھی وال اسٹریٹ جرنل نے کی ہے. اس میں انفینٹری اور بکر بند گاڑیاں بھی وہ بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں. 5,000 اسپیشل مرینز پہلے سے آ چکے ہیں اور 3,000 کی تعیناتی خبر آپ پہلے سے دیکھ چکے ہیں. خطرناک بات جو میں کہتا ہوں, اسپوائلرز, حالات خراب کرنے کی کہانیاں, اس میں پاکستانی ایمبیسی جو تہران میں ہے وہاں بھی رات گئے اس کے قریب حملے ہوئے انہی کی جانب سے, اور محفوظ رہا عملہ. لیکن یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ جب پاکستان اس میں سہولت کاری اور ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے تو اس بیچ میں ان کی ایمبیسی کو ٹارگٹ, جبکہ امریکہ حملے روکنے کا اعلان کر تو یہ ٹارگٹ آبویسلی اسرائیلی کر رہا ہے. یہ جو میں نے جرمن وزیر خارجہ کا ذکر کیا, ان کا نام ہے یوہان واڈے فیہول. مشکل نام ہے ہمارے لیے جو ان پڑھ لوگ ہیں, جرمن زبان کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہے. تو ان صاحب نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ نمائندے امریکہ اور ایران کے بہت جلد پاکستان میں براہ راست ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں. میری خبر یہی تھی کہ یہاں کرسیاں, میز, ٹیبل تو سب سجا کے رکھا گیا ہے, لیکن ابھی تک تاریخ, وقت اور دن کا تعین نہیں ہو پا رہا. وجہ امریکی 15 نکات کے جواب میں ایرانین 8 نکات ہیں, اور اس کے بیچ میں جو ٹرمپ بہت بڑی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں اس کو یکسر مسترد کر رہی ہے ایرانی قیادت. اور آج تو جناب آیت اللہ شہید کی جو آخری تصویر ہے شہادت سے پہلے, وہ بھی انہوں نے جاری کی. بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کمرے میں, سادہ سا کمرہ ہے, کیا درویش زندگی تھی, اور بیٹھ کے قرآن حکیم یا کسی مقدس کتاب کا مطالعہ فرما رہے ہیں, اور ان کی شہادت اس پوری قوم کو مجتمع کر دیا, اکٹھے کر دیا. آج ایرانین صدر جو ہیں مسعود صاحب, وہ بھی باہر گئے ہوئے تھے مارکیٹ میں, لوگوں سے ملے ہیں, اس کے باوجود کہ خطرے میں سب, لیکن وہ ملے ہیں. عجیب قوم ہے جس نے اپنے ریزالو کے ذریعے یہاں تک صورتحال لے آئے ہیں. وہ اب 3 کنٹینر آپ نے ہرمز سے ایران نے واپس بھیجے ہیں کہ یہ ان کو ہم نے اجازت نہیں دی تھی, اور ایران نے یہ بھی وارننگ دی ہے کہ ایسے علاقوں سے لوگ نکل جائیں مشرق وسطیٰ میں رہنے والے جو امریکی فوجیوں کے قریب ترین علاقے, وہاں سے نکل جائیں ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. یہ کہنے کے ساتھ ہی میں آپ سے 2 چیزیں عرض کروں اور اجازت لوں کہ سپوائلرز کے اوپر بالخصوص نظر رکھیں. فیک نیوز بے انتہا ہوگی. فیک نیوز کا مقصد پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہوگا, ایران کے حوالے سے غلط خبر دینا ہوگی, اور غلط فہمیاں پیدا کرنی ہوں گی. ایران ابھی تک پاکستان کا شکر گزار ہے. ایران تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں پاکستان نے پیغامات پہنچائے, پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری ہوئی ہے. امریکی حکام بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. مجھے بات بھول جانی ہے کیونکہ میں ٹرمپ کی فرسٹریشن کے اوپر, معاف کیجیے گا, اس کے اوپر میں مسلسل غور کر رہا ہوں. تو ٹرمپ کی فرسٹریشن کا نیا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ موصوف نے 15 مختلف ممالک ہیں جن کے جو فٹ بال شائق آئیں گے, وہاں فٹ بال ہونے جا رہا ہے ورلڈ کپ, یہ نہیں آ سکتے. اور تو اور اب اس نے جو نئے کرنسی نوٹ جاری ہوں گے اس کے اوپر بھی اعزازی طور پر اپنے دستخط چھاپنے بھی شروع کر دیں کہ میرے دستخط کے ساتھ آئے. پھر کہنا شروع کر دیا کہ مجھے تو وینزویلا والے بھی وہاں چلا جاؤں, صدر منتخب کر دیں گے. ایران والوں نے مجھے کہا کہ آپ سپریم لیڈر بن جائیں, تو اس سے میں نے وہ مووی دا ڈکٹیٹر اس کا حوالہ دیا تھا کہ وہ ضرور دیکھیے گا. رہ گئی بات میرے یہ زخم کی یا تکلیف کی, چوٹ کی, یا یہ رنگ برنگی شرٹوں کی, اس کے اوپر عجب تبصرے آتے ہیں نیچے ویلاگ میں. بھائی جان بازو فریکچر ہوا پڑا ہے, سلنگ مسلسل باندھنی ہے, اسے اتار کے تکلیف ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ شرٹ اتارنا, تبدیل کرنا فل بازو والی, وہ مشکل کام ہے. تو جو کو بھلے وقتوں کی جوانوں کی ہاف شریف شرٹیں ہیں وہ پہن رہا ہوں, پہننا آسان ہوتی ہے, تو معاف کر دیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں آپ کھبے آ سے سلام کیوں لیتے ہیں, وجہ یہ کہ جناب یہ بندہ ہوا ہے, سلام لے نہیں سکتا. تو اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو معاف کر دیں, مجھے معذرت چاہتا ہوں. آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ طے ہو جائے گا کہ مذاکرات اسلام آباد میں کب اور کیسے ہو رہے ہیں. اجازت دیجیے گا.